अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुआशी तौर पर मुलाजमीन के हक़ में और दीगर मनसूबों की वजह से एक इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है। और बजट के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात हुई, पता चला कि 10% इजाफा हो रहा है और इसके अलावा नया टैक्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल सूरत हाल क्या है, पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमा क्या कहते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक होगा। उन्हीं से बात करेंगे और उनके तासरात आप तक पहुँचाएँगे। बजट के बारे में अपोजिशन का तो अपना एक व्यू है, दूसरी जमातों का, आपका हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, कैसा बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बजट जो है ये एक्चुअली आवाम की रिलीफ के लिए हो रहा है और आप यकीन कीजिए कि इतने टफ हालात में भी आवाम को हर तरह से रिलीफ देने की कोशिश हो रही है। तनख्वाहें बढ़ गई हैं 10% और पेंशनर्स की भी 10% बढ़ गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप कंस्ट्रेंड हैं, पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पता है अभी हमारे थोड़े से फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उसके बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। आप देखिएगा महंगाई भी आस्ता आस्ता कम होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा बजटिंग इन्होंने की हो, कोई ऐसा नहीं है जिस पर टैक्स ज़्यादा लगाए हों, बल्कि IMF के कहने के बावजूद कि फ़लाँ चीज़ में टैक्स ज़्यादा करो, वो नहीं मानी है प्राइम मिनिस्टर ने बात। इस दफ़ा गरीब दोस्त बजट है और ये बात हर एक को पता है। ना तो कोई टैक्स लगने जा रहा है, ना आवाम को कोई डायरेक्ट नुकसान पहुंचने जा रहा है। तो जब सब अच्छा है तो वो सिर्फ चीखो पुकार कर सकते हैं, उसी का मुजाहरा अंदर हो रहा है। बैनर्स उठाए हुए, ऐसे लग रहा है कि आप किसी सब्ज़ी मंडी में आ गए, जलसे जुलूस पे आ गए। ये पार्लियामेंट नहीं लग रहा, ना तो ये पार्लियामेंटेरियंस नज़र आ रहे हैं और जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, अच्छा फिर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। इन हालात में जो बजट है, आपकी जमात और आप एज ए मिनिस्टर इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इसको अवाम दोस्त बजट कहा जा सकता है। सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसके ऊपर डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर PSDP पे 900 अरब रुपए रखे गए हैं। ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में 42% ज़्यादा है। इसका मतलब कि अवाम की मोहब्बत है, अवाम के तरक्याती काम कराना है। और जहाँ तक मैं अगर देखता हूँ अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से देखता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ IT के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बजट भी 600 अरब से बढ़ा करके अब अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब कर दिया गया है। तो जो भी डेवलपमेंट पैकेज है, बिलखुसूस कनेक्टिविटी के हवाले से है, 3G 4G के हवाले से, इनमें बेहतरी लाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की हदायत थी कि कोविड-19 के हवाले से चीज़ों को बेहतर करना। तो क्या हुआ कि सबसे पहले कि विथ होल्डिंग टैक्स जो साल पहले 12.5% लगाया जा रहा था, उसको कम करके 10% कर दिया गया। इसी तरह FAD जो कि 17% था, उसको भी कम करके 16% किया जा रहा है। तो इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। एक अच्छा बजट है, मुतवाज़न बजट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चूँकि अब अपने तीसरा साल उसका मुकम्मल होने जा रहा है, तो इस लिहाज से ये तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन ये वाला बजट है। क्योंकि इस बजट पे ही उनकी आइंदा की जो डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें हैं वो इस पे बेस करती हैं। जो तरक्याती बजट है वो अच्छा रखा गया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोविड के दौरान भी, उससे पहले भी मुतासर रहे। हमारी इकॉनमी की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से इकॉनमी संभल रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिस तरह से मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ हमारी जो है वो एकदम से ऊपर जा रही है। तो ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं और एक अच्छा मुतवाज़न बजट जो है वो पेश किया है शौकत तरीन साहब ने। अब उम्मीद ये है कि जिस तरह का प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, उसको अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतरी की तरफ जाएगी और जो सरमायादार हैं, जो सरमायाकार हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके लिए भी इस बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं उनके लिए। मेरे ख्याल से एक अच्छा बजट है ये। गरीब दोस्त बजट है। पहली दफ़ा हम समझते हैं कि गरीबों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दी गई है, मुलाजमीन को भी रिलीफ दी गई है, पेंशनर्स को भी रिलीफ दी गई है, किसानों के लिए बड़ा अच्छा बजट है और इंडस्ट्रीज के चलने के लिए बिजली की जो सहूलतें दी गई हैं टेक्सटाइल में और आगे, ये बहुत अच्छा बजट है। हम समझते हैं कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। नहीं तो फिर अपोजिशन क्यों शोर मचा रही है? इनका काम है, उन्होंने यही काम करना है, उनको तनख्वाह मिलती है इस बात की। उनका शोर करने का कोई वजह नहीं है कि कोई बजट में कमी है। इससे अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता था। बजट के हकीकी जो असरात और नतायज हैं वो लोगों के घरों में, मार्केट्स में, बाज़ारों में देखे जाते हैं और वहाँ एक फ़ैसला होता है कि बजट कैसा था। तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा हुआ है।
میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی غریب دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا، پینشنرز کی تنخواہوں میں بیسک پے اسکیل ہم نے 17 سے بڑھا کے 20,000 کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بالکل نہیں بڑھائے، کسی چیزوں پہ جی ایس ٹی وغیرہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جبکہ ہمارا پورا ریونیو کلیکشن جو ہے وہ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ انہوں نے ڈالا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور ایف پی آر کو انہوں نے اور مضبوط کیا ہے تاکہ یہ بینکس کے تھرو جو لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کسانوں کے لیے اور عام عوام کے لیے، ہر گھرانے کو جابس کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے بہت سارے ایسے موقع ملیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آج تک پہلے کبھی کسی حکومت نے پیش کیے۔ میڈم یہ بے گھر لوگوں کے لیے کیا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ جی، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ بہت سارے، ایک تو قرض حسنہ کی اسکیم شروع کی ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے امپلائمنٹ کی بہت نئے مواقع نکل رہے ہیں۔ ہاؤسنگ اسکیم جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منیمم جن کی تنخواہیں ہیں بہت کم، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو مارگیج کے طور پہ سالانہ یہ اپنے ماہانہ 5,000 یا 3,000 روپے دیں گے، اور وہ ان کو 5 سے 10 سال میں ان کے پاس گھر ان کے نام ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی جو ہیں جن کے وعدے ہم نے کیے تھے 50 لاکھ گھروں کے اور 1 کروڑ نوکریوں کا، وہ خواب اب شبندہ تعبیر ہونے جا رہے ہیں۔ اب پبلک سیکٹر کے اندر ہمیں ایڈوانس کرنا ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اور اس کا ریٹ آف گروتھ بھٹو پیریڈ کا 13.96 ہے، جبکہ ایک پورا مارکیٹ ایسٹ پاکستان کا نکل چکا تھا، جبکہ تیل کی قیمتیں اسلامی کانفرنس کے بعد اتنا، ہمارا جو امپورٹ بل تھا وہ بڑھ گیا تھا، جبکہ بدترین سیلاب پاکستان کے اندر آئے اس وقت 13.96 ہے، صرف اس لیے کہ پبلک سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ کسی قسم کا ٹیکس کسی مد میں نہیں لگا، جو پاسبل انکریز تھی تنخواہ دار طبقے کی 10% اور پنشنرز کی، وہ بھی دے دیا گیا۔ ایک افواہ تھی، ایک تشویش تھی کہ شاید پینشنرز پہ ٹیکس لگ جائے، وہ بھی الحمدللہ نہیں ہوا۔ کسی کموڈٹی یا کسی اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے، بلکہ ریلیف کافی میں دیا گیا۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو میرے خیال میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان کو، اس کی حکومت کو، اور شوکت ترین صاحب کو، اور اینڈ دا کیبنٹ ایز ویل، کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور بڑا ایک مناسب اور سٹیبل بجٹ جو ہے نا پیش کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اس میں سب عوام کا فائدہ ہوگا۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ، یعنی کہ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تنخواہوں کو بھی انکریز ہے، اس کے علاوہ پینشنز کے علاوہ جو باقی جو چیزیں ہیں اس میں بہت بہتری ہے، بہت ہی عوام دوست بجٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرو کسان بجٹ ہے، اس میں کسانوں کے لیے، اور ہم بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ میں کہتی ہوں کہ پاکستان کے لیے تاریخ کا یہ ایک بہترین بجٹ ہے، اور انشاءاللہ جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی ہماری عوام کو پتہ چلیں گی تو ایک بہت اچھا، ان میں بھی ایک تاثر بہت اچھا جائے گا۔ میں بجٹ کو دیکھتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں جب ملک بالکل نیچے گرنے والا تھا اور سب کچھ ٹوٹنے پھوٹنے والا تھا، ایسے وقت میں عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے آ کے سہارا دیا ہے فائنینشیل، اور ملک کو، قوم کو، اور آج میں بجٹ کو دیکھتی ہوں تو مجھے پر امید میں نظر آتی ہوں۔ اور اس بجٹ کے اندر انہوں نے نہ صرف ایگریکلچر بلکہ اکنامیکل، سوشل، انڈسٹریل، تمام سائڈز پہ انہوں نے بہت گہری نظر رکھی ہے اور بڑا خوبصورت اپ لفٹ کیا ہے۔ ناظرین، شاہزین بگٹی ہماری پارلیمنٹ کا ایک بڑا نام ہے اور ہماری سیاست میں اہم جو پارٹیاں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بجٹ کو شاہزین آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیں، میں پچھلے 1.5 ماہ سے بلوچستان میں تھا، وی ور ہیئر، ظاہر ہے ہم کولیشن کا حصہ ہیں، تو ہم لوگ آج بجٹ میں پیش ہوئے ہیں، آج بجٹ پڑھ کے سنایا ہے، تو وی آر سپورٹنگ دا بجٹ۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے اگر لوگوں کے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اگر اضافہ زیادہ ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، ٹو میٹ دیئر ڈیمانڈز، آئی تھنک اس میں اگر اضافہ ہوتا تو بہتری ہوتی۔ شاہزین، ہم دیکھتے ہیں آپ کے صوبے میں بندرگاہ جو ہے، آپ اس کو بھی اگر دیکھیں تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بلوچستان کو فوکس کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے دور میں، یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہتر اقدام ہے؟ جی، ہماری نیک تمنائیں حکومت کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ وہ بلوچستان کے لیے کچھ کر پائیں اور
جب وہ سامنے ابھی تو خاکہ سا ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو، آپ اور ہم دیکھیں اور وہاں کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو بڑی خوشائن بات ہوگی۔ ناظرین، ہم اگر آزاد کشمیر کی سیاست میں دیکھیں، مرکز میں دیکھیں، سردار فیملی کا ایک بڑا تعلق ہے سردار ابراہیم صاحب کا اور خالد ابراہیم صاحب کا، میڈم نورین کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، MNA ہیں۔ میم، کس طرح دیکھتی ہیں اس بجٹ کو؟ کتنا ریلیف ملا عوام کو جن کی ان کو توقعات تھی؟ دیکھیں، اس دفعہ کا بجٹ یقینی معنوں میں غریب دوست بجٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں 2 سال لگے، کرونا کی جو ایک غیر یقینی ایک صورتحال بن گئی پوری دنیا کے لیے، جس سے کہ پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمیں 2 سال کے بعد اب جا کے جو پرانے ہمارے قرضہ جات ہیں جو کہ ہم IMF کو دے رہے ہیں اور ان پہ سود دے رہے ہیں، بلکہ تو پھر بھی آپ دیکھیں ہمارے جو اخراجات ہیں اور ہماری جو انکم ہے اس کو ہم نے ایکول کیا، اور پھر احساس کے تحت جو بہت سارے قرضوں کے لیے جو ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے جو مراعات دی ہیں، یہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس میں مدد ملے گی ہمارے ایگریکلچر، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایگریکلچر کنٹری ہے۔ تو یہ تمام وہ سارے فیکٹرز ہیں، اور جو سکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو جوانوں کے لیے جو سکیمز لائی گئی ہیں، وہ تمام چیزیں اس بجٹ میں انکلوڈڈ ہیں، تو یقیناً اس سے اس دفعہ عوام کو بہت ریلیف ملے۔ عوام کی بہت زیادہ توقعات تھی، آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی توقعات پوری ہوئی؟ دیکھیں، دیانتداری کی بات ہے کہ اتنا عوامی بجٹ، ترقی کا بجٹ، غریب کا بجٹ، متوازن بجٹ، جس بجٹ میں وہ اقدامات کیے گئے ہیں جس سے زراعت کو بھی ترقی حاصل ہوگی، جس سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے گی، ایکسپورٹ پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے، ایکسپورٹ بڑھے گی، جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بڑھے گی، اور عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ بھلے دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، اس کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اس میں عملی اقدامات کیے گئے ہیں، ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے، اور 200 ارب سے زیادہ احساس پروگرام میں رکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو 2 سال ہیں، جس طرح سے ہماری معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس ملک کو بڑے بڑے چیلنجز سے نکالا ہے، تو انشاءاللہ اب پاکستان عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، اور ان کے ریاست مدینہ کے جو فلسفہ ہے، ان کا جو تصور ہے، اس پر اب عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے۔ 52% آبادی ہے خواتین کے، اگر بجٹ میں آپ خواتین کے حوالے سے ریلیف دیکھیں تو کن چیزوں کو مینشن کریں؟ دیکھیں جی، جو اوورال بجٹ ہوتا ہے نا، گھر کا شوکت ترین جو ہے وہ گھر کی خاتون ہوتی ہے، فائنانس منسٹر، اور جب اوورال ہر چیز میں آپ کو ریلیف ملتا ہے اور آپ کا پرچیزنگ یا بائنگ پاور بڑھتی ہے، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ گھر کی خاتون کو ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر کی خواتین کے لیے ایک بہت زبردست پیکیج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، اس میں احساس کفالت پروگرام کا، کامیاب جوان کا، جس میں ٹیکنیکل جو ٹریننگ کا، اس کے علاوہ جو کسانوں کے لیے قرضوں کی فیسلٹی دی گئی ہے، اپنی چھت جو سر پہ دینے کے لیے پورا پیکیج دیا گیا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی اس سے بہت خوش ہوں گی اور مستفید بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 600 ارب روپے سدن بلوچستان کے لیے مختص کیے، کیونکہ ادھر اشد ضرورت تھی۔ لیکن ایک عمران خان صاحب سے گلہ ہے کہ 10 سالوں سے کمسیٹ یونیورسٹی جو جعفر آباد میں بننی تھی، ان کو ہمیں بنا کے دے، اور اسی طرح گوادر میں بھی ہمیں یونیورسٹی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے عوام کو ریلیف ملے، اور ہمارے پینشن ہولڈرز اور ایگریکلچر سیکٹر، جس طرح پچھلی اس بجٹ میں یہی ترجیح دی گئی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہم امپورٹنس دیں۔ عمران خان صاحب بالکل ہمیشہ کے لیے غریبوں کے لیے ایک درد رکھتا ہے، ایک دکھ رکھتا ہے، اور ان کے یہ سوچ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے غریبوں کو کوئی پریارٹی بیس پہ ان کو کوئی ان کے ساتھ ہمدردی ہو جائے۔ 3 سال پہلے جب حکومت PTI آئی ہے حکومت میں، تو اتنے برے حالات تھے کہ ہمارے پاس ریزروز جو تھے وہ 2 ہفتے کے تھے۔ آج وہی ریزروز میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے عوام دوست بجٹ دیا ہے۔ خان صاحب کا مین ایم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو ریلیف دینے کے لیے سارے انیشیٹیوز لیے ہیں،
اور ان میں شامل ہے آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر میں کتنے انیشیٹو دیے ہیں وہ شامل ہیں، آپ کے جو فارمرز ہیں ان کو انیشیٹو دیے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ کتنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، جو ریٹائرڈ ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، اور یہ ڈیمونسٹریشن باہر ہو رہی ہیں، یہ ان کو ریلیف پتہ چلے گی تو یہ بہت خوش ہوں گے لوگ۔ اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹرز، انجینئرنگ سیکٹرز، یہ نئے سیکٹرز ہیں جو ہم ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، ان میں ریلیف دے رہے ہیں ان کو، اور جو ہم ایف بی آر کے انڈر جو لوگ آ رہے ہیں اس میں ایک الگ سسٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم نچلے لیول پہ لوگوں کو جو ہے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری جتنے انیشیٹوز ہیں وہ غریبوں کے لیے ہیں۔ احساس پروگرام دیکھ لیں آپ کتنا اچھا ہے، احساس پروگرام کے اس میں انکلوڈیڈ کوئی 13-14 ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ نوجوانوں کے لیے ہیں، وہ غریب لوگوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، جو کووڈ سے افیکٹڈ لوگ تھے اس کے لیے ہے۔ اور مین بات یہ ہے کہ کووڈ سے جو افیکٹ ہوا ہے اس میں ہماری 7% جو گروتھ تھی نیگیٹو میں گئی ہے انڈیا میں، اور آپ ہمارا دیکھ لیں کہ 4% ہماری گروتھ آپ کو نظر آئے گی۔ 2 سال تو بڑے ٹف اس لیے گزرے کیونکہ جب نون لیگ کو یہ اندازہ تھا لاسٹ ایئر میں کہ انہوں نے جانا ہے، تو انہوں نے اکنامک مائن فیلڈز جو ہے نا پلیس کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے قرضے چڑھے ہوئے تھے، بہت کچھ، جو 6,000 ارب ہم نے فرسٹ انسٹالمنٹ اتارا۔ اللہ کا کرم ہوا، خاص اللہ تعالیٰ پاک کی نوازشیں ہوئیں کہ یہ بجٹ یہ ہم نے بہت ریلیف دیا، ٹیکس میں ریلیف دیا، چھوٹی گاڑیوں میں ریلیف آ گیا، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ریلیف دیا، آپ کے فنش گڈز میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ریلیف مل رہا ہے، اور یہ ریلیف بجٹ ہے بیسکلی، اور وہ یہ غریب دوست بجٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جب لوگ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا جب بھی ہمیں موقع ملا، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ریزرو بھی بڑھ گئے ہیں، ایک ریلیف دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ جب تفصیلی طور پہ لوگوں کی تک پہنچے گا تو ان کو ایک انشاءاللہ مزید ان کو ایک تقویت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ جی ناظرین، آپ میرے پس منظر میں پارلیمنٹ کی خوبصورت عمارت دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی اپنا تیسرا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ساتھیوں کی کاوش سے جو بجٹ سامنے آیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیف کی طرف جاتی ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، گو کہ وہ توقعات کے مطابق نہ صحیح، لیکن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں یہ ایک اچھا اضافہ ہے۔ ٹیکس فری بجٹ ہے، یہ حکومتی ارکان کی رائے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر اسی چیز کو فوکس کیا۔ اپوزیشن کی تنقید بھی موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ مشکل حالات میں بجٹ پیش کرنا اور عوام کو ریلیف دینا، یقیناً آج مہنگائی بھی ہے، مشکل حالات بھی ہیں، کرونا کی صورتحال بھی ہے، لیکن ان حالات میں یہ بجٹ جو آیا وہ کیسا ہے، پارلیمنٹیرین نے تو اپنے تاثرات بیان کر دیے، عوام اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔